बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 28 है। एपिसोड 26 में हमने इस मादी कायनात के मुख्तलिफ मराहिल की वजाहत की थी, और फिर एपिसोड नंबर 27 में हमने खुसूसी तौर पर यौमुल क़यामा को मौजू बनाया था और नहायत तफसील से इस पर डिस्कशन की थी। आज हम मौजूदा मादी कायनात यानी यूनिवर्स की तख्लीक के मकसद पर गुफ्तगू करेंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज हाशमी साहब, खुरम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। नाज़रीन, हमने एपिसोड 26 में कुरान मजीद की रोशनी में अपने फहम के मुताबिक इस मादी कायनात के मुख्तलिफ मराहिल की वजाहत की थी। आप स्क्रीन पर स्पेस और टाइम ग्राफ देख रहे हैं। पॉइंट ए इस कायनात की इब्तिदा का मरहला है, यानी जब टाइम और स्पेस दोनों जीरो हैं। पॉइंट बी सा यानी पहला नफा, और इस पॉइंट से कुछ अरसा यानी तकरीबन हमारे फहम के मुताबिक 15,000 साल पहले इंसान की असल शख्सियत को इस दुनिया में असल आलम से आजमाइश के लिए भेजा गया। पॉइंट सी कयामा, यहाँ सब दोबारा इसी जमीन पर नए इज्साम के साथ उठ खड़े होंगे, जिसे कुरान नफ़क़तुस्सानिया कहता है। फिर पॉइंट सी से डी तक हशर, एहतिसाब, अदालत का मरहला है। पॉइंट डी से ई तक नुज़ल, और पॉइंट ई पर मौजूदा मादी कायनात का खात्मा है। इसी तरह नाजरीन, हमने एपिसोड नंबर 27 के पहले पार्ट में यौमुल क़यामा के पहले मरहले यानी सा फर्स्ट फेज और यौमुल क़यामा के दूसरे मरहले यानी क़यामा सेकंड फेज पर गुफ्तगू की। एपिसोड 27 के पार्ट 2 में यौमुल क़यामा के तीसरे मरहले यानी नुज़ल थर्ड फेज पर गुफ्तगू की, और पार्ट 3 में मौजूदा मादी कायनात यानी मौजूदा जमीन व आसमान के खात्मे के मरहले पर गुफ्तगू की। नाजरीन, अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने नाजरीन को याद दहानी के तौर पर अर्ज कर दूं कि हमारे नज़दीक बुनियादी चीज़ आखिरत की जवाबदेही यानी एहतिसाब पर ईमान है, जिसकी बुनियाद इंसान का अपना अमल होगा। बाकी सब चीजें इल्मी हैं जिनमें इख्तिलाफ हो ही सकता है। क्यों जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आप इस पे, इस बारे में, ये जो पॉइंट उन्होंने बयान किया? जी बिल्कुल सर, मैं मुत्तफिक हूँ इससे। यानी जो असल चीज है, जो कि हम समझते हैं कॉमनैलिटीज होनी चाहिए हर एक के दरमियान, हर एक के सामने ये चीज होनी चाहिए कि जो असल चीज है वो आखिरत में जवाबदेही एहतसाब के ऊपर ईमान है, और जिसकी बुनियाद क्या होगी? इंसान का अच्छा अपना अमल। अमल। इंसान का अपना अमल, ना कि किसी की बाहर से कोई सिफारिश हो गई है, किसी की मदद हो गई है, नहीं, उसका अमल है जो फैसला कुन होगा। अच्छा, ये तो हम समझते हैं ये है कॉमन। अगर आप इसको कहें ना, ये कॉमनैलिटीज तो यही है। बाकी चीजें जैसे इसाक साहब ने फरमाया कि वो इल्मी है, बहुत सारी चीजें हम भी बयान कर रहे हैं, और इसमें इख्तलाफ हो ही सकता है। और अगर हम ये समझते हैं ना कि अगर इल्मी इख्तलाफ जो होता है, अगर पीछे कोई तासुब नहीं है, कोई जज्बात में बंदा नहीं आया हुआ, किसी फिरके से या किसी मकतब फिक्र से, किसी पर्सनैलिटी से अकीदत नहीं है, तो ये इख्तलाफ हमेशा क्या करेगा डॉक्टर साहब? इल्म को आगे बढ़ाएगा और सोच में क्लैरिटी बिल्कुल लाएगा। क्या ख्याल है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। जी, बिल्कुल सही फरमाया खुरम खान आपने। साहब, ऐसे ही है। हाँ मतलब ऑफ कोर्स, अगर हम साइंस की दुनिया में भी देखें तो कैसे साइंस आगे बढ़ती है, उसमें मफरूजे लाए जाते हैं और अजम्पशन बनाई जाती हैं, उसकी बेस पे लोग अपनी अपनी वो देते हैं और लोग इख्तलाफ करते हैं और उसमें आगे आगे नए वो पहलू लाते हैं और उस चीज से साइंस की तरक्की भी हुई है। सो यही किसी भी इल्म की तरक्की का वो है, चाहे वो साइंस की हो चाहे मजहब के लिहाज से हो। सो बिल्कुल, आई मीन बस ये इख्तलाफ। इसमें इसमें जो पेश नजर चीज रहनी चाहिए कि इल्मी इख्तलाफ इख्तलाफ ही रहना चाहिए, मगर आमतौर पे होता क्या है बिल्कुल। कि वो मुखालफत में बदल जाता जी, जजमेंट में और क्या। है। जी जी, दैट इज नॉट राइट, और फिर इससे इल्म की कोई तरक्की नहीं होगी। अगर वो इल्मी होगा तो कोई बात नहीं,
ہم نے ایک بات کہی ہے، ہم نے ساتھ میں اپنے آرگومنٹس دیے ہیں. کوئی آدمی ہم سے اختلاف کرتا ہے کہ نہیں جی میں تو اس پارٹ سے ایگری نہیں کرتا، تو اپنے دلائل دے گا نا. تو عین ممکن ہے کہ اس کے دلائل میں سے کوئی چیز ہمیں سمجھ آ جائے، عین ممکن ہے کہ ہمارے دلائل سے اس کو کوئی چیز سمجھ میں آ جائے. تو علم کیا ہوگا؟ پھر ترقی کرے گا، سوچ میں کیا آئے گی؟ کلیئرٹی آئے گی. دس از واٹ وی مین کہ بھائی اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے اس بات کے اوپر ایمان رکھنا. بلکہ میں یہ عام طور پہ کہتا بھی رہتا ہوں سب کو کہ اللہ کے اوپر ایمان عام طور پہ اوپر سارے ہی کہتے ہیں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، حالانکہ میرے خیال میں کہتے زیادہ ہیں مانتے کم ہیں. مگر بہرحال یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، ایمان اصل میں کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی، احتساب کے اوپر ایمان، اور جس کی بنیاد انسان کا اپنا عمل ہوگا. اس میں پھر دیکھیں گے کہ لوگ آپ سے پھر آرگومنٹس کریں گے. جی بالکل ٹھیک. اللہ کے اوپر تو سارے ہی کہتے ہیں یار آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کہہ دیں، گاڈ کہہ دیں، ڈیوس کہہ دیں، خدا کہہ دیں، شینگڈی کہہ دیں، یاوے کہہ دیں، یہ سارے الفاظ جو ہیں مختلف زبانوں میں اس سپریم گاڈ، اسکائی گاڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جی، بہت اچھی طرح سے آپ نے واضح کر دیا. تو ہم اپنے ناظرین کو دوبارہ یہ عرض کر دیں کہ اصل چیز آخرت پر ایمان، یعنی آخرت میں جواب دہی اور احتساب پر ایمان ہے. اور وہاں پہ اصل میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہمارا اپنا عمل ہوگا. باقی چیزیں علمی ہیں اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ناظرین، یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ہمارا پروگرام خواص کے لیے ہے، اور خواص بھی وہ جو فلسفے، سائنس، مذہب، الہیات یا پھر کسی بھی دیگر شعبہ جات سے متعلق ہو سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا ہے نا کہ یہ خواص جو ہوتے ہیں نا، اپنا ڈاکٹر صاحب، ہم نے سر آپ کو یاد ہے نا خواص کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، جی کتنے بالکل. پرسنٹ ہوتے ہیں ایک سوسائٹی میں؟ 5 to 10% سر ہوتے ہیں عموماً. اور یہ جو خواص وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اور وہ شعوری طور پہ بھی کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. تو جب ان کو یہ جوابات مل جائیں، سیٹسفیکشن ہو جائے، تو پھر وہی معاشرے کی سمت ڈٹرمن کرتے ہیں اس معاشرے کی سوچ کی، ان اے سینس کہ پھر لوگ 90% جو عوام ہیں وہ پھر ان کو زیادہ تر پھر ان کو فالو کرتے ہیں. اور یہ مثبت بھی ہو سکتے ہیں اور منفی بھی. جی وہ منفی، ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ منفی ہیں زیادہ. دیکھیں وہ خواص ہی ہیں جو عوام سے فائدے اٹھاتے ہیں. عوام سے ہی فائدے اٹھانے ہیں انہوں نے. وہ غلط تو لگا دیں گے تو وہاں سے فائدے لینے شروع کر دیں گے. جو اچھے خواص ہیں، جو میرا ایکسپیرینس ہے 35 ایئرس ناؤ، کہ جو خواص ہیں نا اس میں 50-50% ہوتے ہیں، کہ 50% اچھے ہوتے ہیں اور 50% بالکل اچھے نہیں ہوتے. انہوں نے ہر صورت عوام سے فائدے لینے ہیں، طرح طرح کے ان کو یعنی طریقے سجھا کے اور تصورات ان کے سامنے پیش کر کے. یہ جو اچھے ہیں نا، یہ میں عام طور پہ آپ کو بھی یاد ہی ہوگا، میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ اچھے جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے نا چیزوں کو قبول نہیں کرتے. ان کو آرگومنٹس چاہیے. ٹھیک. آرگومنٹس، ان کے سوالات جو ایسے آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کے سوالات ہیں، اور بعض بڑے ڈیپ قسم کے سوالات بھی ہوتے ہیں، ان کے آنسر چاہیے ان کو. مگر یہاں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہی ان کو ڈسکشن، یعنی وہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں، تو عام طور پہ وہ لوگ جو مذہب کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کو جج کرنا شروع کرتے ہیں. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ اپنے سوالات کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، سوالات کرتے نہیں ہیں. تو زندگی اپنی انہوں نے دوسری طرح گزار دی ہے، کیونکہ ان کے سوالات کے سیٹسفیکٹری آنسر ہی نہیں ملے. ہمارا یہ کام یہ ہے کہ ہم وہ سوالات اٹھائیں اور ان کے جوابات بھی جو ہیں ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو دیں، تاکہ جو ایک یعنی سمجھیں کہ جو ہمارے معاشرے میں، میرا اپنا خیال ہے کہ جو لوگ ٹرولی خدا سے یا آخرت سے کنونسڈ ہیں نا، وہ ممکن ہے 0.1%. 0.1%. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کی تعداد کوئی بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. 1% ہو جائے، 2% ہو جائے. میں سمجھتا ہوں، یہ میرا یہ فہم ہے کہ اگر وہ 2% ہو جائے نا کسی طریقے سے، تو باقی 8% کو دبا لیں گے. باقی 8% کو دبا لیں گے، اور معاشرے کی ڈائریکشن جو ہے، کیونکہ ڈٹرمن انہوں نے کرنی ہے، عوام نے پیچھے چلنا ہے، تو آہستہ آہستہ خود بخود ہی پازیٹیو ہوتے چلے جائیں.
دیٹ از وائی یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہمارے جو یہ پروگرام ہے خاص طور کے اوپر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ خواص کے لیے وی آر ایڈریسنگ دیم. بالکل ایسے ہی ہے. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں وائی کویسچن جو کہ مغرب میں اس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر. یہ جو وائی کوشچن والی آپ نے بات کی ہے نا، جی وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ وائی کوشچن کیا. کہ دیکھیں کائنات سامنے ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور آج سائنس کی دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ جیمز ویب کو ہی دیکھ لیں جو ابھی انہوں نے ٹیلیسکوپ بھیجا ہے، وہ کہاں تک جا کے کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہے اور بھیج رہی ہے، ڈیٹا نیچے بھیج رہی ہے. تو انسان نے بہت زیادہ ترقی کر لی، کائنات سامنے ہے، یونیورس سامنے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور انسان خود ایک باشعور شخصیت ہے، ہستی ہے، وہ بھی سامنے ہے، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. اصل میں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات ہے کیوں. وائی کوشچن کا مطلب ہے کہ وائی اٹ از دیٹ وی اینڈ دا یونیورس ایگزسٹ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اسٹیفن ہاکنگ کے حوالے سے. اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب تھی بڑی مشہور، بریف ہسٹری آف ٹائم. اس نے ظاہر ہے وہ کائنات کے حوالے سے بڑی اچھی، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا. تو وہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں اس یونیورس کے بارے میں، اور درمیان میں وہ کوئی ریلیجس قسم کے سوالات بھی اٹھاتے ہیں. اسٹیون ہاکن، اب تو خیر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب کے اختتام کے اوپر یہ سوال اٹھایا تھا. ڈاکٹر صاحب اب آپ اوور پڑھے ذرا. تو اسٹیفن ہاکنگ اپنی بک کے آخر میں لکھتے ہیں، اپنی بک A Brief History of Time, Stephen Hawking raised a very important question: why it is that we and the universe exist. ہمارا اور اس کائنات کا آخر وجود ہی کیوں ہے، the why question. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا آنسر اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے because if we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason. For then we would know the mind of God. کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے ہمارے متعلق ان انسانوں کا کے کہنا متعلق. یہ ہے کہ بھائی آخر اس کائنات کا اور ہمارا وجود ہی کیوں ہے. ہمارا کا مطلب باشعور انسان کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کا جواب مل جائے تو یہ ہیومن ریزن کی حتمی کامیابی ہوگی. فار دین وی وڈ نو دا مائنڈ آف گاڈ. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذہن سمجھ میں آ جائے گا. مطلب کیا ہے کہ اس کی اسکیم سمجھ میں آ جائے گی کہ آخر کیوں بنایا بھائی، بالکل. یعنی بنایا کیوں ہے. دیکھیں اسٹیون ہاکنگ جو تھے وہ تھے کرسچن، بیسکلی کرسچن گھرانے سے ان کا تعلق. ہیل اور ہیون کو وہ جانتے تھے، مگر ہیل اور ہیون کا تو مسئلہ اس وقت پیدا ہوا نا جب یہ کائنات بن گئی. بنی ہی کیوں، یہ ہے ان کا سوال. ہاں جی آگے. بالکل. تو سر آپ نے ان کو آپ نے بتایا تھا آپ نے اپنے سفر میں ان کو لیٹر بھی لکھا تھا، ای میل کی تھی آپ نے، اور وہ جی میں نے لکھا تھا ایک لیٹر، وہ ہم شیئر کر دیں گے لوگوں کے جی ٹھیک انٹرسٹ ہے. کے لیے. یہاں نیچے جو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. 2013 میں ڈاکٹر صاحب اپنا اسحاق صاحب 2013 میں لکھا تھا نا. جی 2013 جی. اور وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر خواص ان جیسے خواص کنونس ہو جاتے یا ہو جائیں تو وہ پھر معاشرے کا دھارا معاشرے پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں بہت ایسے ہی ہے. زیادہ. آپ دیکھ لیں، آپ سو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو نبی بھی آتے تھے نا تو سب سے پہلے کن کو مخاطب کرتے تھے؟ عوام کو نہیں، خواص، معاشرے کے خواص کو، ان کو مخاطب کرتے تھے. فلسفی پیچھے کیا تھی؟ یہی کہ اگر وہ کنونس ہو جائیں گے تو معاشرے کا ڈائریکشن چینج ہو جائے گا. جیسے ہاں قرآن پاک بھی اس کو ایڈریس کرتا ہے کئی مقامات پہ کہ یہ جو ان قوموں کے بڑے تھے وہ ان کو لیڈ کر کے سیدھا بہت سارے ایسے تھے جو جنہوں نے جہنم میں جا اتاریں گے وہ آگے جو آگے ان کے برے ہیں، پیچھے پیچھے. جو برے ہیں جی اور جو ان کے پیچھے چلنے برے، والے ہیں. جی بالکل. اب صرف یہ تھا کہ نبیوں نے تو آ کے ایڈریس کرنا تھا خواص کو،
مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو انسٹرکشن دی تھی کہ اگر اس دوران عوام میں سے کوئی آ جائے گا تو پھر پریورٹی اس کی ہے، پھر آپ نے خواص کو چھوڑ دینا ہے اور ان کو آپ نے پورا پروٹوکول دینا ہے، ان کی بات سپرویژن کو گائیڈ کرنا ہے. اس کی وجہ ہی وہ تو خود آ گیا بھائی. اسی لیے آپ قرآن مجید کے حوالے سے ہم چونکہ بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ عبسہ جو ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ یہی چیز بیان ہوئی ہے، سبجیکٹ یہی ہے، کیونکہ عوام میں سے وہ مخاطب کر رہے تھے قریش کے خواص کو، بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر یہ کنونس ہو جائیں گے تو وہی پہ اسلام کا بول بالا ہوگا، بہت ساروں کی جو پرابلم تھی وہ بھی دور ہو جائے گی. تو ایک آگے جو نابینا بھی تھے عوام میں سے. بالکل. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک تو وہ لوگ لائک نہیں کرتے تھے کہ ہم جس جگہ کے اوپر ہماری محفل ہو تو عوام میں سے لوگ آئیں، اور دوسرا وہ نابینا تھے، انہوں نے تو اسیس ہی نہیں کیا سچویشن کیا ہے، تو انہوں نے حضور سے کچھ سوال پوچھنا شروع کر دیا تھا، حضور نے لائک نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ نقشہ کھینچا ہے ہاں کہ تیوری چڑھائی، یوں کیا، منہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے، یعنی یہ سمجھے کہ ایک طرح کی تنبیہ کی ہے کہ ان کو تو ویسے جن سخت کی الفاظ ہیں تکلیف تھوڑے ہے. سے یار. ہاں جی، یہ سخت الفاظ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض اوقات جو ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ ظاہرہ کریٹر ہے، اس کو غصہ بھی اس بات پہ آ جاتا ہے کہ بھئی یار میرا کلام اتنا سستا ہے کہ آپ کوئی بالکل ہی نہیں سننے کی کوشش کر رہا تب بھی آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھئی ایک وقت تک آپ اس کو سنائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو آپ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ بھی چھوڑ دیں ان کا پیچھا پہ. نہیں، اس سے تو اس اسٹریٹجی سے یہ پوائنٹ مجھے سمجھ لگا تو میں بڑا زبردست، مجھے اس سے تسلی ہوئی، خاص کر دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. جی، اور آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت جو انہوں نے کی تھی، جیسے اور تھوڑے جیسے انہوں نے خرم خان صاحب نے کہا سخت الفاظ بھی استعمال کیے تھے، ساری زندگی پھر کیسے لحاظ رکھا اس کا. وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا. تو اس میں ایک بندہ جو دور سے آیا تھا، مدینہ کے دور سے، اور ایک عوام میں سے تھا، تو اس نے کہا کہ ظاہر ہے وہ خطبہ چل رہا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا حضور میں نے تو واپس جانا ہے اتنی دور، تو مجھے تو کوئی دو تین چیزیں سادی سی پوچھنی ہے. تو حضور نے کیا کیا کہ خطبہ روک دیا اچھا، اور سبحان پھر اللہ. کہا کہ بھئی اس کے لیے ایک لاؤ اور اپنا بھی سٹول، اس کے بھی سٹول، اور اس پہ بٹھایا جو جس طرح کے سٹول اس زمانے میں ہوتے تھے، بلکہ وہ نقشہ بھی کھینچتے ہیں کہ سٹول کیسا تھا. اس پہ بٹھایا اور اس کو پوچھا کہ اچھا بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو اس نے دو تین سمپل سے کویسچن پوچھے، ظاہر ہے اسلام کی بگننگ تھی وہ جو پوچھنا چاہ رہا تھا. تو اس نے کہا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کچھ اور تو نہیں پوچھنا؟ انہوں نے کہا نہیں میں حضور بس میں نے یہی پوچھنا تھا کیونکہ میں نے واپس جانا ہے. حضور نے کہا اچھا چلیں، آپ اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے. پھر وہ گئے اور اپنا خطبہ کنٹینیو کیا کہ ان کو تو میں سنا رہا ہوں تو وہ تو بھائی پوچھنے کے لیے آگے. اس بالکل طرح ایسی ہے. لحاظ رکھا ہے پھر ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی، یہ کچھ دوسرے ایک قصہ بھی درمیان میں آگے کیا کہہ رہے تھے آپ پڑھے نا. جی، from the time immemorial this question has fascinated scientists, philosophers and commoners alike, but no one seems to have a perfect answer that can satisfy the rational minds. From Einstein's theory of everything to Hawking's grand unified theory to Michio Kaku's string theory and M theory show scientists deep interest to get the ultimate answer. The author thinks that science can only tell us how this universe is functioning. But finding answer to why question is not the realm of science. It can only be answered by the creator, provided he is an intelligent being, mind, person, and not just a set of physical laws. اور یہاں پہ آتھر سے مراد جو آپ نے اپنی بک میں یہ چیز مینشن کی ہوئی ہے وہ ہے. جی جی، آپ میں کے نے الفاظ ہیں. اپنے بک کے جو نا میں نے امیزون میں جو کی تھی نا یہ شائع، تو اس کے سمجھے اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس میں نے لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں سب کو انٹرسٹ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ سائنٹسٹ خاص طور کے اوپر کہ یار یہ ہے کیوں، مسئلہ تو اس میں پھنسا ہوا ہے. وائی کوشچن اسی کو کہتے ہیں، یہ ہے کیوں. یعنی وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ہمیں یہ گرینڈ یونیفائڈ
تھیوری یا تھیوری آف ایوری تھنگ ہمیں پتہ چل جائے، ہوں۔ یعنی ہم سب معلوم کر لیں، اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب مزید سلائیڈ آپ کائنڈلی اس کو پڑھیے گا۔ جی، قرآن مجید میں اس مادی کائنات کے حوالے سے بیان ہے کہ اللہ نے اسے ایک خاص مقصد اور ایک خاص مدت، جسے اجل مسمى کہا گیا ہے قرآن مجید میں، کے لیے بنایا ہے، اور اس مادی کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد ہماری آزمائش ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید نے وائی کویسچن کا جواب دیا ہے، اور اس کو سبسٹینشیٹ کرتی ہیں یہ آیات، جن کا ترجمہ ہے کہ کیا وہ اپنے دل میں خیال نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے نہیں بنایا مگر ایک مقصد سے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ یہ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہونی، اور وہ اس میں میرے خیال سے مراد جواب دہی ہی ہے جی کہ وہ نہیں ہونی۔ تو آگے دوسری آیت میں فرمایا یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو غالب حکمت والا ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر ایک غائب اور معین مدت کے لیے، اور کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سر غائب اور مقصدیت میں کوئی فرق ہے؟ یہ سیم ہی چیز ہے، غائب بھی لفظ جو ہے غائط غائط غائب، غائط جی، نہیں، غائط، مگر غائب ایک کا مطلب غائط ایک وہی دیکھیں، غائط مقصد ہے اور معین مدت تو مدت ہے، ٹائم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، غائط کہہ دیں، مقصد کہہ دیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہاں، کیونکہ اوپر مقصد لفظ یوز ہوا ہوا ہے نا، تو نیچے غائب یوز ہوا ہوا ہے، میں کہ شاید عربی کوئی میں دونوں ایک فرق ہی ہے، ہے، عربی میں ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے، وکیبلری یوز ہوئی ہے۔ تو آگے فرمایا اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ کیوں بنائے؟ کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ یعنی یہ مقصد ہے کائنات کو بنانے کا۔ یہ کائنات تو ہاں، قرآن مجید ذکر نہیں نہ کرتا، وہ تو جی سماوات والارض کہتا ہے، زمین و آسمان۔ بالکل، اب ہوں سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان جس کو ہم کائنات یا یونیورس کہتے ہیں کیوں بنائے؟ ہوں ہوں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں ہوں۔ آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، یعنی کہ ہماری گریڈنگ کرے میں اس دن سر عمل کے بات کر لحاظ رہا سے تھا بھی۔ کہ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ان لوگوں کے والے سے، مطلب میرے کلینک پہ ایسے پیشنٹس آتے ہیں، خاص کر خواتین، کہ جن سے جب سوال کیا جائے، خاص کر جب وہ آزمائشوں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے کوئی بے اولاد ہے، کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی کوئی ایشوز ہیں، وہ دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو، تو وہ پھر تھوڑا سا گلے کر رہی ہوتی ہیں۔ اور بعض نے تو ایک خاتون پیشنٹ آئی تو انہوں نے کہا میرے نہ ظلم ہو گیا بڑا، مطلب ان کو اولاد نہیں تھی بڑی دیر سے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے خیال میں یہ کیوں ہو رہا ہے، کہ وائی اٹس ہیپننگ ٹو یو، اور ہم اس چلو وہ سوال کو پھر نہیں سمجھے۔ میں نے کہا چلیے جی آپ یہ بتا دیں کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے، یعنی ہمارا مقصد کیا ہے ہماری پیدائش کا اور سارے سسٹم کو چلنے کا۔ پھر ان کو جواب نہ آئے کوئی، ٹھیک ہے جی، پھر جناب ایک آدھے نے تو چلو پھر تھوڑا بہت جواب دے دیا کس کے جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ پھر میں نے اس کو آگے بڑھایا کہ وہ کیوں چاہیے، اس کا کیا مقصد ہوگا۔ تو they were unable to answer the question کہ ہم ان کو probably بعضی نظر میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس دنیا میں حالت آزمائش میں ہیں۔ تو جب ان کو یہ نہیں پتا ہوگا تو پھر جو ان کے ساتھ مزریز ہوں گی نعوذ باللہ، ان کے ذہن میں تو یہی ہوگا نا کہ تم میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا۔ جی ایسے ہی ہے، حالانکہ وہ ایسے جی، تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے بھائی بندوں کو بہت سارے آج کے دور میں بھی اس چیز کا علم کوئی نہیں ہے۔ لیٹ می سے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جب میں کچھ آزمائشوں سے گزارا گیا، میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی فاطمہ کی، اور پھر امی کی، تو اس سے پہلے بھی میں مسلمان ہی تھا، جنت دوزخ میں یقین رکھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں حیران رہ گیا اپنے آپ پہ کہ جب یہ میں فاطمہ کی ڈیتھ کے بعد میرے ذہن میں بھی آیا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس سلسلے میں جب، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے جستجو کرنے شروع کر دی، میں نے وہ کویسچن آ گیا میرے اندر، تب آیا میرے کہ یار یہ کیوں ہوا ہے۔ تو میں پہلی دفعہ میں نام لوں گا کہ مفتی مینک، آپ کو بھی سنا، باقی سب لوگوں سے، مفتی مینک صاحب
کہ شارٹ ویڈیوز یہ ساری چیزیں آ رہی تھی. میں سرچ کرتا کرتا, میں اس لیے انٹرنیٹ کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں. میں تو کہتا ہوں میرے شعوری ایمان میں انٹرنیٹ کا بہت حصہ ہے, اور ابھی بھی ہم اس ٹائم اسی کو یوز کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ مفتی مینگ کو میں نے کہتے سنا کہ بردر اینڈ سسٹر, یہ جو اولاد ہے نا یہ تو تمہاری نہیں ہے, تم اس کے مالک نہیں ہو, اور یہ اس نے پہلے تو بتا دیا کہ تم اس کے ذریعے تمہیں وہ آزمائے گا, یہ آزمائش ہے. اچھا چلو یہاں تک بھی سمجھ آ گئی. پھر اس نے ایک اگلا لفظ کہا کہ مارک مائی ورڈز ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ. میں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ؟ میں نے تو نہیں ٹیسٹ سمجھ کے گزاری زندگی بھائی 45 سال, ٹھیک ہے نا. تو اگر گزاری بھی ہے تو وہ کوئی ہوگا کہ بادی نظر میں میرے بیک آف مائنڈ میں, لیکن میرے شعور میں تو نہیں تھی یہ چیز. اگر ہوتی تو میں اس کے لیے کوئی تیاری کرتا. تو میں نے تو یہ سمجھا ہوتا ہے میں مسلمان ہوں, میں نے جنت میں جانا ہے. ایسے ہی وہ جی, تو یہ میں نے اپنی ایگزامپل پیش کی ہے. جی بالکل نہیں, ایگزامپل میری بھی ایسے ہی ہے جی. یعنی مجھے بھی ایسے ہی تھا until the age of 39 years. جی تو میں جی بھی جی یہ بالکل. سمجھتا تھا. اچھا میں نے کبھی ویسے بائی دا وے انکار یہ نہیں کیا تھا کہ اللہ نہیں ہے, فوری طور کے اوپر اللہ کو کبھی نہیں مانا تھا, گاڈ کو کبھی نہیں. بالکل. اور دل میں خیال کیا آتا تھا کہ ٹھیک ہے کسی نے کریٹ کیا ہے, مگر مقصد یہی ہے کہ بندہ اس دنیا میں آئے. ہم نے صرف یہ ایڈ کیا تھا کہ یار وہ اچھے کام کرے, تاکہ جب دنیا مجھ سے چلا گیا, مر گیا, یعنی اس وقت چلا گیا تو نہیں تھا ذہن میں, مر گیا تو دنیا اس کو اچھے نام سے یاد کرے. اچھے کام کرے گا تو اچھے نام سے یاد کرے گی, برے کام کرے گا تو برے کام سے یاد کرے گی, بس مر گیا تو ختم. اچھا ویسے ابھی میں سوچتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا ایک تھیسس ہوتا ہے ایک اینٹی تھیسس ہوتا ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار آپ کو اگر یہ بات نہیں لگ رہی نا اتنی کیا کرنا چاہیے ویلڈ پوائنٹ یا آپ کے دل کو, تو آپ اس کی کوئی الٹرنیٹیو لے آئیں اس شعوری مخلوق کی تخلیق کا کس مقصد کا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں سوچنے بیٹھوں تو مجھے لٹرلی اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹیو ملتا بھی نہیں, نظر بھی نہیں آتا کہ یار اور کیا مقصد ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے. وہی نا میرا مطلب ہے کہ اگر اس کا کوئی رزلٹ آنا ہے یا میرے اندر کی آواز کا رزلٹ آنا چاہیے تو واٹ ایلس کہ اس کا آپ کو خود پہنچ نہیں سکتے, ورنہ شاید اسٹیفن ہاکنگ جیسے بریلینٹ سائنٹسٹ یا اور بہت سارے لوگ بھی خود پہنچ جاتے ہیں, مگر ایسا ہو نہیں پاتا. اسی لیے قرآن نے سوال کو موضوع باقاعدہ بنا کے اس کا جواب دیا ہے. تو ایگزیکٹلی دیکھیں قرآن مجید کا اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا, تو قرآن مجید کا بیسکلی ایک لفظ میں موضوع کیا ہے, لائف آفٹر ڈیتھ, آخرت. آخرت کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے کیونکہ مولویوں نے مولوی صاحبان نے ایسے استعمال کیا ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ آلموسٹ ختم ہو گیا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مردے کے بعد آنے والی زندگی, لائف آفٹر ڈیتھ, وہ ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ اس سے پچھلے کوئی پوچھ رہا تھا کہ جن کے پاس قرآن مجید نہیں ہے وہ کیسے یقین کریں. مجھے ڈاکٹر صاحب بے شمار دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس قرآن مجید نہیں ہے, ان کے پاس بائبل ہے, تورات ہے, تو وہ اہل کتاب کو لینے کے نہیں ہے, چلے بائبل تورات بھی نہیں ہے. پھر تو انسان وہی بات ہے نا, پھر انسان کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ سوچے واٹ ایلس, تو وہ اندر میں جو یونیورسل ویلیوز آپ کو دی گئی ہیں, جو کانسیپٹ دیے گئے ہیں, اگر ان سے بھی یہ چیز استنباط نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بغیر اصل میں یہی ہے جو ابھی آپ نے بات کی نا بیان. دیکھیں ایک چیز کیا ہے کہ انسان اپنے ہونے کا انکار تو نہیں کر سکتا, وہ ہے, اور اس کو یہ پتا ہے, ذرا غور کرے کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا. ایگزیکٹلی. تو کسی نے تو بنایا بھائی. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں کہا نا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ بغیر کسی شے کے بن گئے ہیں یا اپنے خالق خود ہیں. تم ہو تو صحیح, تو تم نے خود بنایا یا تمہارے جیسے کسی بندے نے بنایا. بالکل کوئی اینٹی تھیسس نہیں ہے اس کا. تو ایک یہ ہے مخلوق, وہ ہے اس کا مخلوق ہے, اس کا مطلب ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا کوئی خالق ہے. ایک چیز یہ, اور دوسری چیز یہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر انسپائرڈ ہے وہ جو سوار ہے. سواری کی بات نہیں کر رہے, گھوڑے کی بات نہیں کر رہے, گھوڑے کا جو سوار ہے جو ٹیسٹ میں ہے, جو غیر مادی شخصیت ہے ہماری اصل, اس کو یہ پتا ہے جو یونیورسل ویلیوز کی آپ بات کر رہے ہیں, سچائی کیا ہے, دیانت کیا ہے, امانت کیا ہے, عہد کیا ہے, وہ سب جانتا ہے, اس کے اندر موجود ہے. اچھا اس کے اندر موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اور وہ جب کوئی آدمی اس کے ساتھ آ کے
غلط ڈیل کرے، اس کے ساتھ کوئی بددیانتی کرے، اس کے ساتھ جھوٹ ہی بولتا جائے، وہ عہد کر کے پورا نہ کرے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے اوپر اس کو غصہ آتا ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو اندر ہے تمہارے چیز، اس کے اوپر یعنی اس کی بیسک ویلیو ایک ہے، اور دیٹ از جسٹس. یہ سارے کے ساری آپ جو چیزیں بیان کریں گے نا، سچائی، دیانت، امانت، عہد، میرٹ، یہ سب کے سب اس کے کیا ہے؟ مینیفیسٹیشن ہے، ویلیو ایک ہے. تو وہ یا تو انکار کرے کہ ہے نہیں ہے، اگر ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو پھر جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جو اس کے اوپر عمل کرے گا، جو اس کے اوپر نہیں عمل کرے گا، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. یہ ٹھیک ہے، یہ بیسک ڈسکشنز ہیں. بھلا ہم یہ کہتے ہیں کہ مگر یہ اس دیکھیں. میں ایک تھوڑا سا کوشچن ہے، آئی تھنک اس ٹاپک پہ ہیں تو تھوڑا سا کر لیں. اب اگر اس کا یہ کوشچن، وہی والی بات کہ آپ نے کہا اس کے پاس کوئی کتابیں نہیں پہنچی، اس کے پاس کوئی وہ نہیں پہنچی، اور وہ یہ سوال پر بھی غور نہیں کر رہا کہ اس کے اندر یہ کیوں ہے، تو کیا یہ ہی ایشو نہیں ہے؟ اور کیا وہ غور کر کے کیا وہ پہنچ جائے گا آخرت پہ یا اللہ پہ؟ بالکل جی، اس کو پہنچنا چاہیے. کیوں ہے اس کے اندر پھر یہ ویلیوز کا نتیجہ کیا ہے؟ بالکل. یہ ویلیوز کے اوپر کوئی عمل کر رہا ہے اور کوئی نہیں عمل کر رہا ہے، تو یہ برابر ہونے چاہیے. سوال بڑا سمپل ہے، ہونے چاہیے برابر نہیں برابر. ہونا چاہیے. نہیں. وہی بات آپ نے شروع میں کہی نا کہ وہ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہ مر جائے گا تو اچھے نام سے وہ مانا جائے، یاد آئے گا. سو کیا اچھا یہ یہ دیکھیں، تھاٹ یہ پروسیس میں نہیں نے کہ وہ خود کہا چلے نا، گا؟ مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہاں یہ ہاں. ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی کتاب ریمائنڈ کرا دے گی، کوئی شخص ریمائنڈ کرا دے گا، کوئی حادثہ ریمائنڈ کرا دے گا، پھر اس کو سوچنا چاہیے. اور خاص طور کے اوپر جب اس کی عمر 40 سال تک ہوتی ہے. قرآن مجید نے تو خاص کہا نا، اذا بلغ اشدہ وہ بلغ 40 سنہ، جب وہ اپنی پختگی Right. تک پہنچتا ہے اور اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے. یہ سب اس کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے یہ. اور اسی چیز کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ الاعراف 172 میں، کہ دو ہی چیزیں ہیں. ایک وہ عہد کر کے آیا ہے، تو بھئی جس چیز کے اوپر عہد کر کے آیا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے نا، وہ یہی ہے. فَعَلَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مطلب ہے اس کی لیمٹس کیا ہے. یعنی تقوی یہ ہے ود ان لمٹس رہنا، یہ تقوی ہے. اور فجور کیا ہے؟ کہ وہ چاہے بیسکلی تو اس کا کیا ہوگا؟ ذہن نکلے گا پہلے اس لمٹ سے باہر، اور پھر وہ باڈی کو بھی نکالے گا. ذہن پہلے نکلے گا، یعنی سوار پہلے نکلے گا اور پھر باڈی نکلے گی. کوئی باڈی ایکٹ کرتی ہے، باڈی تو ہماری ہے ہی نہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا. نہ جی. باڈی ہماری ہے، نہ باڈی کے حوالے سے جو اولاد ملی ہوئی ہے وہ ہماری ہے. وہ تو ساری آزمائش کے لیے، باڈی بھی آزمائش کے لیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ریمائنڈر اس کو ہوتا ہے. یعنی یہ بات نہیں کہ ریمائنڈر نہیں ہوتا. جس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اگر، تو کوئی شخص بتا دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خالی اس کو تو پیدا نہیں نہ کیا، ہر Yeah. زمانے میں بے شمار بندے پیدا کیے ہیں. اچھا اگر لیٹ سے 90 برے ہیں تو 10 اچھے بھی تو ہیں نا. تو 10 اچھے کچھ بتاتے ہیں، اس پہ غور کیوں نہیں کیا؟ تو اس کو ریمائنڈ کرائے گا. اسی طریقے سے یہ قرآن مجید سب سے بڑا ریمائنڈر ہے. الذکر ریمائنڈر ہے. آپ قرآن مجید کو کھولیں، جہاں سے مرضی کھولیں، ٹرائی کر Yeah. کے دیکھ. Right. ہر 2 پیجز میں آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی، مرنے کے بعد کی زندگی کسی نہ کسی حوالے سے. چاہے وہ جنت کی تصویر کشی کر رہا ہے، چاہے جہنم کی کر رہا ہے، چاہے یعنی احتساب کی کر رہا ہے، عدالت کی کر رہا ہے، اٹھنے کی کر رہا ہے، واٹ ایور. یو کانٹ مس دس میسج. آپ یہ یہی دیکھ ریمائنڈر لیجیے جو شو کر رہے ہیں ہم، ان میں یہ ایک آیت میں لکھا وہ اپنے رب سے ملنے کے سب منکر ہیں. میں یعنی آپ کوئی بھی کھول لیں، آپ جا کے ٹرائی کر لیں، گھر پہ یا بیٹھ رائٹ کے ٹرائی رائٹ کر لیں، جہاں سے مرضی کھول لیں. رائٹ. یو کانٹ مس دس میسج. مقصد میرا یہ ہے کہ جیسے یہ قرآن مجید ریمائنڈر دیتا ہے، ایسے لوگ بھی دیتے ہیں، ایسے دوسری اچھی کتابیں بھی دیتی ہیں. وہ چاہے وہ ریلیجس اسکرپچرز نہیں ہیں، بھی لوگ اچھے ہیں بھی اور لوگ اچھے ایگزسٹ بھی کیے ہیں، ان کی بھی چیزیں ہیں. تو وہ خود سوچے گا وہ خود ہی. صحیح. اور جب اس ٹھیک. کو پتا چلے گا میرا مستقبل انوالوڈ ہے، تو کیوں نہیں سوچے گا؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب مجھے پتا چل گیا کہ میرا مستقبل اس میں انوالوڈ ہے، مجھے کچھ مل سکتا ہے، تو بندہ جناب ایک تفریح کی ایسے ہوا ہے کہ اپنے
मुस्तकबिल से वो इनडिफरेंट नहीं रह सकते। हम्म मेरा ख्याल है काफी होगी डिस्कशन। जी 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 तो जी हमने जी ये प्लीज। दो चीजें डिटरमिन की हैं कि एक ये कायनात जो सामने है, कायनात जो सामने है वो क्यों बनी है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हारी आजमाइश के लिए, तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है, यानी तुम्हारी ग्रेडिंग करे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? ये बॉडी जो सामने नजर आ रही ये क्यों बनी है? खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुल अजीजुल गफूर। बिल्कुल वही ये टुकड़ा है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि उसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। मतलब क्या है? इस जिस्म की बात हो रही है, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। इसका मकसद भी यही है, यानी इसका मकसद भी यही है कि आजमाइश के लिए दी है। भाई आजमाइश कर दो तो करनी तो थी ना। वो तो एक स्पिरिचुअल बीइंग है। अगर वो लेट से कि अमल के लिहाज से इरादा उसका होगा, अमल ये बॉडी के जरिए करेगा, ये वजूद में आएगा अल्लाह ताला की सैंक्शन से। जरूरी नहीं है कि उसकी उसमें रजा भी हो, सैंक्शन वो देगा। हम्म अगर सैंक्शन ही नहीं देता किसी गलत काम के लिए, तो गलत काम तो फिर होगा ही नहीं। जी बिल्कुल ठीक। और ये नेक हाँ काम जी, के साथ भी है कि वो सैंक्शन उसमें भी देगा तो। उसी वो सैंक्शन उसी की है। जी सैंक्शन देखे, बॉडी आपकी है ही नहीं, घोड़ा आपका है ही नहीं। जी ये और देखें, उसने सही। अमूमी सैंक्शन ये दे बॉडी दे आमतौर रखी के है। ऊपर, ये देखें डॉक्टर साहब ज्यादा जानते हैं इस बात को, ये बॉडी है हमारी। खुदा ना खास्ता कि बैठे बैठे अब मुझे कोई पैरालिसिस हो जाए तो मैं तो उंगली भी नहीं हिला सकूंगा, बॉडी मेरी है हालांकि। हम्म हाँ सही। क्यों? कि जिसकी जिसकी एक्चुअली है, उसने ये काम, यानी उसने सैंक्शन दे दिया, काम हो गया। हम्म, मेरी तो कभी ये नहीं चाहता था ना कि मेरे साथ ऐसा हो, ये होता है। बिल्कुल सही है। तो मेरा ठीक। ख्याल है ये काफी हो गई, दो चीजें डिटर्मिन हो गई जी कि कायनात क्यों बनी है, और ये हमारी बॉडी जिसके साथ मौत और जिंदगी का सिलसिला वो क्यों बनी। दोनों जी का मकसद एक ही है, लियब्लुवकुम अय्युकुम ऐसा अहसनु अमला। जी एक ही टुकड़ा है, एक लाइन में। बिल्कुल वही बात है। हाँ जी। जी, आगे बढ़ते हैं और नाजरीन को हम ये याद दिलाते हैं कि हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स, कई प्रोग्राम्स में ये जिक्र करते आए हैं कि इस आजमाइश के प्रोसेस में दो मास्टर कीज हैं। जब आप कहते हैं मास्टर कीज, इसका मतलब क्या है? मास्टर इसका कीज क्या है? मतलब ये जिससे है हर कि ताला खुले। हाँ, जिससे हर ताला खुले, हर आजमाइश तो के प्रोसेस, कौन सा ताला खुलेगा? देखें, यानी ये हम जो बात पहले भी की है कि ये कायनात मौजूद है, इसका इनकार नहीं कर सकते। जी इसमें इंसान, एक जी शऊर इंसान की हस्ती मौजूद है, इसका इनकार नहीं हो सकता। जी इन दोनों के माबैन क्या ताल्लुक है, हम्म, ये चीज है जो कि पजल क्रिएट करती है। इसकी जो सारी की सारी, यानी जो समझे गुंजलें हैं जो पड़ी हुई हैं, जो पजल्स हैं, ये कैसे खुलेंगी? ये दो तस्वुरात की अगर क्लैरिटी नहीं होगी, हम्म, तो मेरे ख्याल के मुताबिक बेशुमार जगह ऐसी होंगी जिसमें आके आदमी फंस जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब ये पढ़े कि एक उनमें से कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है और एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इस हवाले से हमारा तस्वर ये होना चाहिए कि गॉड, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, शैंगडी, याहवे, उस अजीम शान हस्ती यानी स्काई गॉड के लिए हर जबान में अल्फाज मुख्तलिफ हैं। एक ऐसी हस्ती, माइंड, पर्सन है जिसमें कोई बुरी सिफ्त, कोई कमजोरी, कोई खामी नहीं, और मुस्बत तौर पर हर अच्छी सिफ्त अपने कमाल पर टू द परफेक्शन उसमें मौजूद है। यानी आप खुदा के कॉन्सेप्ट के साथ कोई कमजोरी और नेगेटिविटी अटैच नहीं कर सकते। और जहां पे भी ये किसी भी हवाले से शौरी लाशौरी तौर पे या बादी नजर में भी अटैच हो रही है किसी चीज कोई, तो समझ लें कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में प्रॉब्लम आ रही है उनके। देखिए, जो हमने पहले भी बयान किया था, जो हमारे यानी जो नाजरीन है वो पहले देख लें हमारे प्रोग्राम, कि जहां तक जात का ताल्लुक है ना, अल्लाह ताला की जात का ताल्लुक, जी। हमारा यहाँ इल्म है महदूद, हम्म हम उसकी जात तक नहीं पहुंच सकते। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान उसको यूं कर दिया, लैसा कमिस्लिही शैय्, कि उसकी हम्म मिसाल जैसी भी कोई चीज नहीं है। तो कैसे हम्म पहुंचेंगे? तो हमारा उसके साथ ताल्लुक क्या होगा? सिफाती, सिफात का। और वो सिफात जो हम में भी हम्म उसने उसका एक स्पार्क रखा हुआ है, वो सिफात, उस सिफात के बारे में जो अपने डॉक्टर साहब आपने पढ़ा है ना, कि अल्लाह बिल्कुल। ताला के हवाले से कि वो अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती, माइंड या पर्सन है, पर्सनल गॉड है।
पर्सनल गॉड, जिसमें कोई बुरी सिफ्त, कोई कमजोरी, कोई खामी नहीं, यानी ये नेगेटिव चीजें हैं। और इसको हम बयान करते हैं अरबी में, जो कलमा बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। किस चीज से पाक है? हर बुरी सिफ्त से, हर कमजोरी, हर खामी से। और मस्बत तौर पर हर अच्छी सिफ्त अपने कमाल पर, टू द परफेक्शन, उसमें मौजूद है। और ये अरबी में हम उसके लिए बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बोलते हैं, जिसमें यानी इसका मतलब ये है कि उसकी तारीफ, और तारीफ के अलावा अलावा जो, क्योंकि वो हस्ती हमारे लिए भी कर रही, तो हम उसका शुक्र भी अदा करते हैं। तो उसकी तारीफ जाहिर आप उसकी करते हैं ना जिसमें अच्छी सिफात होती है, और शुक्र उसका अदा करते हैं जिस जो आपके लिए भी कुछ कर रहा है। तो ये तसव्वुर, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की क्लैरिटी। और डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें जरा चीज इधर से उधर हो जाएगी, फिर वो खुदा नहीं रहेगा। फिर वो आपका आगे आपकी आपके कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट पूरे करने वाली हस्ती हो जाएगी। आपका अपना तसव्वुर होगा, वो हाँ कुरान का बिल्कुल। दिया तसव्वुर नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। इंसान की असल गैर मादी शख्सियत जो कि आजमाइश में है, और जिसने सूरत अल आराफ आयत 172 के मुताबिक अल्लाह से अहद अलस्त किया था, इसे कुरान नफ्स कहता है। अंग्रेजी में इसे सोल से ताबीर किया जाता है। इंसान का मादी जिस्म जो नफ्स को बगर्ज़े आजमाइश कुछ मुद्दत के लिए दिया गया है, यानी नफ्स सवार है, ऑपरेटर, और जिस्म उसकी सवारी है। मिसाल के तौर पे जैसे घोड़ा और उसका सवार होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हम जिस्म पे रुक जाते हैं, अक्सर हम भी बाज़ दफ़ा ये गलती कर जाते हैं, इतने बार बार डिस्कशन के बावजूद भी। तो इसलिए रिमाइंड बार बार होना चाहिए। यानी तो अल्लाह ताला ये का तसव्वुर जो है ना, जो सहरुखी है, जी। ट्राइपार्टाइट कॉन्सेप्ट है, सहरुखी तसव्वुर है। एक हम्म इंसान खुद, जिसको सोल हम्म अंग्रेजी में कहते हैं, एक उसकी बॉडी जो इसका हम्म जिस्म है, और एक डिवाइन स्पार्क जो स्पिरिट ऑफ हम्म गॉड है। ये आप बयान हम्म कर रहे हैं। घोड़ा हम्म उसका नहीं है, सवार तो वो खुद है जो आजमाइश में है, मगर घोड़ा हम्म उसको दिया गया है। हम्म और तीसरी चीज क्या है? डिवाइन स्पार्क, यानी जिसे जमीर कहते हैं। जी जी। अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क यानी अल्लाह ताला की खास तजल्ली, जिसे कुरान रूह कहता है, इसे अल्लाह ने सवारी के साथ मुंसलिक किया है। सवारी के साथ यानी जिस्म के साथ। जी जी जी, सवारी जिस्म ही है ना जी। जी अच्छा। और उसका काम नफ्स को बुरे इरादों पर मलामत करना है। तो कुरान इसे नफ्स लवामा से ताबीर करता है। तो सर ये, सॉरी, यहाँ पे मेरा ज़हन में भी अभी अभी सवाल आया, इसलिए पढ़ते पढ़ते ही। तो ये हमारे असल शख्सियत यानी नफ्स के साथ मुंसलिक क्यों नहीं हो सकता? तो हम जिस्म के साथ मुंसलिक क्यों इसको कहेंगे? हम मेरे ख्याल इसलिए में कहते हैं कि कुरान ऐसे कहता है, अच्छा, इजा हाँ जी वो, सव्वैतहु व नफख्तु फीहा मिन रूही फक़अू हाँ साजिदीन। बिल्कुल हम तो ठीक। अपने सारे जो तसव्वुरात हैं अपने फहम के मुताबिक कुरान मजीद के हवाले से पेश कर रहे हैं ना। कोई बंदा बिल्कुल ये अगर क्लियर हो गया। दूसरी तरह समझता है तो अपनी दलाइल पेश करे, फिर मुमकिन है उसके पर दलाइल एक स्ट्रॉन्गर और होंगे तो हम इसमें उसको एक मान लेंगे। और बात भी मतलब सामने रखें, वो ये कि हजरत आदम इस्लाम का बनाने के बाद, यानी जिसम वगैरह, तब ही वो क्या कहते हैं सजदे के लिए गए थे। वो तो वो यानी उससे पहले नहीं था कि वो पहले मुंसलिक किया हुआ उनकी नफ्स के साथ। ऐसे ही कह रहे हैं। और ये बिल्कुल देखें, ये ठीक। खास तौर पे ये देखें, रूह का लफ्ज है ना। अब हमारे माशरे में रूह, जिस सेंस में ये लफ्ज बोला जाता है, रूह, हम सिर्फ दो कहते हैं। यानी जो लोग मानते भी हैं रूह को, कई तो मानते ही नहीं है, मगर जो मानते हैं वो दो रुखी तस्वर पेश करते हैं। एक जिस्म और दूसरा रूह। वेर राइट। एज कुरान मजीद में जो असल शख्सियत है, उसके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो है नफ्स। कुरान मजीद पूरे में रूह, रूह के बहुत सारे मफाहीम है जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मगर किसी भी जगह इंसान की असल शख्सियत के लिए नहीं हुआ। हम्म जी आगे। नोट नोट क्रिश्चियनिटी में भी तीन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। और इसी तरह जुडाइज्म में भी तीन ही टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सोल के लिए वो टर्म नेफिश इस्तेमाल करते हैं, और स्पिरिट के लिए रूह, रूह, राहु। यानी उसमें भी तस्वर आप देखें, जो चलता आ रहा था ना तस्वर, वो सहरिख ही था।
یعنی جی ہم اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ صرف جسم اور روح، مگر ادھر تین تصورات ہیں، سہ رخی ہے، کرسچینٹی میں بھی اور اس سے پہلے جوڈائزم میں۔ جی بالکل۔ اپنے ناظرین آگے۔ کی انفارمیشن کے لیے ہم نے ایپیسوڈ نمبر 5، 6، 7 میں انسان کے سہ رخی تصور پہ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ناظرین اگر اسے تفصیل میں دیکھنا چاہیں تو وہ یہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ روم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ اس میں خاص طور پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں واجل مسمى۔ اس کا ترجمہ مولانا مودودی صاحب کا، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پہ غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اس کی بالکل تفصیل میں ٹھیک۔ مولانا لکھتے اب وہ ہیں انہوں نے جو حاشیے حاشیہ لکھا ہے نا، حاشیہ ادھر لکھا ہوتا حاشیہ نمبر 6، میں۔ تو جی مولانا مودودی کیا لکھتے ہیں اس جی، جی اس فقرے میں آخرت کی 2 مزید دلیلیں دی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود سے باہر کے نظام کائنات کو بنظر غور دیکھے تو اسے 2 حقیقتیں نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ یہ کائنات برحق بنائی گئی ہے، یہ کسی بچے کا کھیل نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے اس نے ایک بے ڈنگا سا گھروندہ بنا لیا ہو جس کی تعمیر اور تقریب دونوں ہی بے معنی ہو، بلکہ یہ ایک سنجیدہ نظام ہے جس کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اسے کمال درجہ حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے، جس کی ہر چیز میں ایک قانون کار فرما ہے، جس کی ہر شے بامقصد ہے۔ انسان کا سارا تمدن اور اس کی ساری معیشت اور اس کے تمام علوم و فنون خود اس بات پر گواہ ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کے پیچھے کام کرنے والے قوانین کو دریافت کر کے اور ہر شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اسے تلاش کر کے ہی انسان یہاں یہ سب کچھ تعمیر کر سکا ہے، ورنہ ایک بے ضابطہ اور بے مقصد کھلونے میں اگر ایک پتلے کی حیثیت سے اس کو رکھ دیا گیا ہوتا تو کسی سائنس اور کسی تہذیب و تمدن کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب آخر یہ بات تمہاری عقل میں کیسے سماتی ہے کہ جس حکیم نے اس حکمت اور مقصدیت کے ساتھ یہ دنیا بنائی ہے اور اس کے اندر تم جیسی ایک مخلوق کو اعلیٰ درجہ کی ذہنی و جسمانی طاقتیں دے کر، اختیارات دے کر، آزادی انتخاب دے کر، اخلاق کی حص دے کر اپنی دنیا کا بے شمار سر و سامان تمہارے حوالے کیا ہے، اس نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہوگا؟ تم دنیا میں تعمیر و تخریب اور نیکی و بدی اور ظلم و عدل اور راستی و ناراستی کے سارے ہنگامے برپا کرنے کے بعد بس یوں ہی مر کر مٹی میں مل جاؤ گے اور تمہارے کسی اچھے یا برے کام کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا؟ تم اپنے ایک ایک عمل سے اپنی اور اپنے جیسے ہزاروں انسانوں کی زندگی پر اور دنیا کی بے شمار اشیاء پر بہت سے مفید یا مضر اثرات ڈال کر چلے جاؤ گے، اور تمہارے مرتے ہی یہ سارا دفتر عمل بس یوں ہی لپیٹ کر دریا برد کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ انہوں نے بات کی ہے یعنی حق کے اوپر، یعنی مقصد جس کو آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا، غائب جی مقصد، یہ اس کے اوپر کیا ہے کہ ما خلق اللہ الا بالحق، یہ حق کے اوپر گفتگو ہے۔ جی اب لاجل مسمہ کے اوپر دوسری آگے بات آئی۔ جی جی، دوسری حقیقت جو اس کائنات کے نظام کا مطالعہ کرنے سے صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کے لیے بھی ہمیشگی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک عمر مقرر ہے جسے پہنچنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہی معاملہ بحیثیت مجموعی پوری کائنات کا بھی ہے۔ یہاں جتنی طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں، ایک وقت تک ہی وہ کام کر رہی ہیں اور کسی وقت پر انہیں لامحالہ خرچ ہو جانا اور اس نظام کو ختم ہو جانا ہے۔ قدیم زمانے میں تو علم کی کمی کے باعث ان فلسفیوں اور سائنسدانوں کی بات تو چل بھی جاتی تھی جو دنیا کو ازلی و ابدی قرار دیتے تھے، مگر موجودہ سائنس نے عالم کے حدوث و قدم کی اس بحث میں جو ایک مدت دراز سے دہریوں اور خدا پرستوں کے درمیان چلی آ رہی تھی، قریب قریب حتمی طور پر اپنا ووٹ خدا پرستوں کے حق میں ڈال دیا ہے۔ اب دہریوں کے لیے عقل اور حکمت کا نام لے کر یہ دعویٰ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور قیامت کبھی نہ آئے گی۔
पुरानी मादा परस्ती का सारा इन्हिसार इस तखय्युल पर था कि मादा फना नहीं हो सकता, सिर्फ सूरत बदली जा सकती है, मगर हर तगय्युर के बाद मादा मादा ही रहता है और उसकी मिकदार में कोई कमी बेशी नहीं होती। इस बिना पर यह नतीजा निकाला जाता था कि इस आलम मादी की ना कोई इब्तिदा है ना इंतहा। लेकिन अब अच्छा, यही तस्वर हमने भी अपने बचपन में अपने स्कूल में यही पढ़ा जी था। जी 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 बहुत अरसे से। जी मुझे हाँ, लगता है कि मैटर पुरानी कैन किताबों नॉट में ये बी पढ़ा डिस्ट्रॉयड, रहा it can only change its state. Matter जी cannot be destroyed, it या can only change its state. हमने भी पढ़ा था अपने बचपन जी। में। जी। लेकिन अब जौहरी तवानाई एटॉमिक एनर्जी के इंकिशाफ ने इस पूरे तखय्युल की बिसात उलट कर रख दी है। अब ये बात खुल गई है कि कुव्वत मादे में तब्दील होती है और मादा फिर कुव्वत में तब्दील हो जाता है, हत्ता कि ना सूरत बाकी रहती है ना हयोला। अब यानी इस हरकियात पे खास तौर पे गौर करें कि उन्होंने क्या लिखा है, हत्ता कि ना सूरत बाकी रहती है ना हयोला, हम्म यानी कंप्लीट एनाहिलेशन। हम्म कोई ये नहीं कि जी इसने स्टेट चेंज कर ली है, ये पहले गैस था फिर उसके बाद ये लिक्विड बन गया, सॉलिड बन गया, अब सॉलिड से ये फिर जनाब ये लिक्विड बन गया, गैस की सूरत में रहे, ऐसे नहीं है। वो कहते हैं कि ना, ये साइंस ने क्या साबित किया है कि हत्ता कि ना सूरत बाकी रहती है ना हयोला, इसको कहते हैं इनहाइलेशन। हम्म। जी। अब हरकियात हरारत के दूसरे कानून, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ने ये साबित कर दिया है कि ये आलम मादी न अजली हो सकता है न अबदी। उसको लाजमन एक वक्त शुरू और एक वक्त खत्म होना ही चाहिए। इसलिए साइंस की बुनियाद पर अब कयामत का इनकार मुमकिन नहीं रहा। और जाहिर बात है कि जब साइंस हथियार डाल दे तो फलसफा किन टांगों पर उठकर कयामत का इनकार करेगा। ये अब उन्होंने मुझे अजले मुसम्मा के ऊपर ना ये नोट लिखा है। जी जी जी, ये मौदूदी क्या कह रहे साहब हैं? के जमान, सॉरी आप कंटिन्यू करें उसके बाद में बोलूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अजले मुसम्मा के ऊपर मौदूदी साहब ने ये नोट लिखा है, अजले मुसम्मा, जी कायनात के हवाले से अजले मुसम्मा। हम्म, क्योंकि जी बेशुमार आप जो देखेंगे ना, जो हमारे मुफस्सिर हैं, उन्होंने इसको टैकल ही नहीं किया, ये मौदूदी साहब ने टैकल किया इसको। जी तो ये जो थर्मोडायनेमिक, मेरे ख्याल में मौदूदी साहब का मुझे वो याद नहीं है वो कब उनकी वो थी और मतलब उन इंतकाल कब हुआ और क्या, बट मुझे लगता है कि उनके 79 में हुई। जमाने, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ाते थे साइंस साइंस को, मगर मेरा ख्याल है इनके जमाने में या तो उस वक्त ये डिस्कवरी नहीं आई थी कि वो ये तो थर्मोडायनेमिक्स तो फिर भी क्वेश्चनेबल कर देते हैं। वो ये जो डिस्कवरी थी ना कि जो हबल ने जो डिस्कवर की थी कि जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं, कि वो जो गैलेक्सी जो है वो फर्दर गोइंग फर्दर अपार्ट, उसने सबको चेंज किया था। उसने इवन आइंस्टाइन को भी चेंज कर दिया था, आइंस्टाइन भी मानने को तैयार नहीं था। तो वो जब हुई थी ना तो उसने एक सॉर्ट ऑफ स्टैम्प बिठा दी थी कि हाँ कायनात की इसका मतलब है क्या कहते हैं वो बिगिनिंग हुई है। तो मेरा ख्याल है मौदूदी साहब को प्रॉब्ली उस वक्त शायद नहीं पता था, वरना वो जरूर उसको ज्यादा यहाँ पे एम्फसाइज करते, क्योंकि और वो उसका ऐसी हवाला चीज है तो कि नहीं उसमें दिया, मगर मतलब उन्होंने बहुत ये सारे। चीज तो बयान कर दी ना कि अजले मुसम्मा का मतलब ये है कि एक खास मुद्दत, और ये इसका मतलब ये है कि एक खास मुद्दत में वो स्टार्ट हुई थी। वो कहते हैं ना, इधर ये कह रहे हैं कि जी पहले तो ये बात उनकी चल भी जाती थी, मगर अब नहीं चलेगी। क्योंकि उसकी वजह क्या है, ये देखें वो क्या कह रहे हैं कि वो पहले ही इस बिना पर ये नतीजा निकाला जाता था कि इस आलम मादी की ना कोई इब्तदा है ना इंतहा। वो कह रहे हैं कि अब क्या है कि इब्तदा भी है, इंतहा भी है। जी सही। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस एपिसोड के पार्ट 1 में हमने कुछ इब्तिदाई गुफ्तगू की। अब पार्ट 2 में हम असल मौजू यानी मौजूदा मादी कायनात यानी यूनिवर्स की तख्लीक के मकसद पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।